बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब अल हुसैन। प्रोग्राम सरज़मीन इश्क में आपकी खिदमत में हाज़िर है और इस वक्त हम बैनुल हरमैन हज़रत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के बिल्कुल दोनों हरमों के दरमियान में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और इस खुसूसी प्रोग्राम में आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जो शख्सियत इस टाइम मौजूद है वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। हज़रत आयतुल्ला शेख हसन रज़ा गदीरी साहब हमारे साथ मौजूद है। क़िबला सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह, खैरियत से हैं इंशाअल्लाह। क़िबला कैसे महसूस कर रहे हैं आप करबला मुक़द्दसा में? महसूस कर रहा हूँ कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने ये इज़्ज़त बख्शी है कि मैं उनकी बारगाह के करीब बैठकर उन्हें सलाम पेश कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये वो मकाम है कि जहाँ किसी खुश नसीब को ही ये मौका मिलता है जो यहाँ आकर इमाम की खिदमत में सलाम पेश करे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इज़्ज़त मुझे सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की बरकत से हासिल हुई है और मैं अपने अंदर एक रूहानी खुशी महसूस कर रहा हूँ जिसका लफ्ज़ों में बयान करना मेरे लिए आसान नहीं है। माशाअल्लाह। क़िबला एक सवाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ज़ाहिर है कि हमारे जो मोमिनीन है दुनिया के हर हिस्से से जाते तो वो मशहद में भी जाते हैं, कुम भी जाते हैं, सामर्रा काज़िमैन जहाँ भी जाए, लेकिन नाम जो है जब उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं तो वो कहते हैं हम करबला से आ रहे हैं। इसकी क्या वजूहात है और क्या अहमियत है करबला के, अगर इस पर भी एक वजाहत फरमाएं। ये बहुत उम्दा सवाल है जो आपने किया है। यकीनन जो इराक़ आता है वो लफ्ज़ करबला इस्तेमाल करता है और यकीनन ये अज़मत अल्लाह ताला ने सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई है और ये वो मकाम है कि जो दीगर आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने भी ताकीद फरमाई है कि करबला कब्र हुसैन की ज़ियारत करें। यकीनन इराक़ में बाकी मासूमीन की ज़ियारतें हैं। ख़ुद मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम काज़िमैन में मासूमीन की, सामर्रा में मासूमीन की, यहाँ पर भी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की बात सैयद शुहदा की आती है और करबला की आती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो खुसूसियत है जो अल्लाह ने सैयद शुहदा को अता फरमाई और वो उनकी उस अज़ीम क़ुरबानी के नतीजे में कि जो सैयद शुहदा ने जिस अंदाज़ में शहादत पेश की है और जिस अंदाज़ में सैयद शुहदा ने पैगाम खुदा, पैगाम रसूल और पैगाम दीन को पहुँचाने के लिए अपना माल, अपनी जान, अपनी औलाद, अपने अंसार, अपने अहबाब को कुर्बान किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। इसलिए आज करबला का नाम सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जो भी आता है वो करबला को ही याद करता है। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह हम इन प्रोग्रामों में मज़ीद बयान करेंगे कि इस ज़ियारत की अहमियत क्या है, हम क्यों करबला 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 करते हैं। ये करबला सिर्फ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मखसूस नहीं है। सही वजूद सैयद शुहदा में वो अज़मतें पाई जाती हैं कि जो तमाम मासूमीन में मौजूद हैं और वो सारी एक सैयद शुहदा में हैं, बाकियों में अपने अपने मकाम पर इनफरादी हैं, लेकिन सैयद शुहदा की ज़ात में सब की अज़मतें पाई जाती हैं। जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, हुसैन, हम जब ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो गोया इसमें सारे मासूमीन आ जाते हैं, सब मासूमीन को सलाम पहुंचता है। और ये अज़मत ये नहीं है कि खुदा न खास्ता शुहदा मौलाए कायनात से भी अफजल हैं, ये नहीं है, बल्कि
ان کے فرزند ہونے کے ناطے یہ یقیناً ان سے کم تر درجہ رکھتے ہیں. مولائے کائنات بلند تر ہیں، باپ ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن وہ عظمت کے جو خود امیر المومنین نے، پیغمبر اسلام نے سید الشہداء کے لیے بیان فرمائی ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں ایک امتیاز حاصل ہے. وہ امتیاز اور کسی کو حاصل نہیں ہوا. اس میں تفاضل نہیں ہے، برتری کا تقابل نہیں ہے، بلکہ امتیازی حیثیت ہے. ہر ایک کو ایک امتیاز ہے. آپ دیکھیں ہمارے معصومین میں سے ہر ایک کے لیے ایک مخصوص لقب ہے. اب وہ لقب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں میں نہیں. جی بالکل. چونکہ مقام تفاضل ہے ہی نہیں، مقام تقابل ہے ہی نہیں. یقیناً سب کے سب ایک ہی نور کے سر کی کرنیں ہیں، سب کے سب ایک ہی نور سے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو خصوصیت سید الشہداء علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ جب کوئی زائر یہاں آتا ہے تو گویا اس نے سب کی زیارت کر لی. سبحان اللہ. گویا اس نے سب کی، یہاں تک کہ بعض روایات میں انشاءاللہ ہم آئندہ پروگراموں میں بیان کریں گے کہ گویا جو من زار الحسین فقط زار اللہ فی عرشہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس نے حسین کی زیارت کی گویا اس نے اللہ کی زیارت کی اس کے عرش میں. سبحان اللہ. یہ عظمت صرف سید الشہداء کو حاصل ہے. بے شک. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر اپنی ان عظمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جو باقی انبیاء و مرسلین اور معصومین میں تقسیم ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری سید الشہداء کے وجود میں اکٹھی کر دی ہیں. اس لیے ہر زائر کی زبان پر کربلا سبحان اللہ، زائر کی زبان پر حسین کا نام آتا ہے. اور یہ در حقیقت دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو باقی سارے ائمہ، انبیاء، رسول، اولوالعزم، ائمہ معصومین سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں. اس لیے کون سی ایسی عظمت ہے کہ جو ہم تصور کریں، تصور بھی کریں، وہ ایسی کہ جو سید الشہداء میں نہیں ہو. بے شک، بے شک. ہر وہ عظمت کے جسے میں سمجھتا ہوں لفظ عظمت سے یاد کیا جائے اور لفظ عظمت اس پر منطبق ہو، وہ اس کے مصداق بارز سید الشہداء علیہ السلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کربلا وہ سرزمین ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا دین بچا اور اللہ کا دین دنیا میں کونے کونے تک پہنچا اور قیامت تک اس کی ضمانت بھی ہو گئی. سبحان اللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کا لفظ جب آتا ہے تو اس سے دین الہی کے قیام اور بقا کی ضمانت کا تصور پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کسی اور شہر کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہے. یقیناً. پھر بھی میں دہرا دیتا ہوں اس بات کو کہ یہاں کوئی برتری کا تقابل نہیں ہے، امتیاز کا مقام ہے. ہر ایک کو جو امتیاز حاصل ہے. اب دیکھیں آپ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ نے کتنی خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں. وہ خصوصیتیں ایسی ہیں، یہ لفظ کہتے ہوئے مجھے باک نہیں، وہ خصوصیتیں ایسی ہیں کہ جو خود رسول اللہ میں بھی نہیں پائی جاتی. تو کیا پیغمبر اکرم سے بڑھ گئے وہ؟ نہیں. یہ امتیاز ہے، تفاضل نہیں ہے، برتری کا تقابل نہیں ہے. سبحان اللہ. یہی بات سید الشہداء علیہ السلام کی ہے، یہی بات لفظ کربلا کی ہے، یہی بات جو زائر آتا ہے وہ یہ سوچ کے آتا ہے. آپ دیکھیں کتنے زائرین دنیا جہان سے آتے ہیں، پاکستان، ہندوستان، باقی ممالک سے. بالکل. 2 دن نجف ٹھہرتے ہیں، 6 دن کربلا میں ٹھہرتے ہیں. جی بے شک. ایک خاص اہمیت ہے چونکہ ان کے ذہن میں کربلا کی زیارت کا ایک خاص تصور ہے اور وہ لے کر آتے ہیں. لہٰذا آپ کا یہ سوال بہت عمدہ ہے اور ہر زائر جو اپنا تصور لے کر آتا ہے وہ بالکل صحیح ہے. اور یہ حق ہے سید الشہداء کا، حق ہے اس مقدس سرزمین کا کہ اس کو یاد کیا جائے اور اسی سے توسل کیا جائے. بے شک. جی قبلہ، ابھی آپ نے بہت اچھی طریقے سے ایک بڑا خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ایسے ہے جیسے سب کی زیارت گویا کہ ہو جاتی ہے. تو زیارت کا ایک فقرہ ہے زیارت وارثہ کا
جس میں وہ ابتدا سے جب شروع ہوتا ہے تو اس میں ہے کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، اور اسی طریقے سے آتے آتے آخرکار تمام کے تمام پہ وہ چیز آ جاتی ہے۔ تو اس پر بھی ایک وضاحت ہو جائے کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کو سب کا وارث بنا رہے ہیں، تو یہ کس چیز میں یہ وراثت ہے اور کس مقام پہ یہ وراثت ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ میں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے دوسرے پروگراموں میں بیان کروں گا، لیکن آج اجمالی طور پر عرض کرتا ہوں بسم اللہ کہ وراثت انبیاء جو سید الشہداء علیہ السلام کو حاصل ہوئی، صحیح، یہ وراثت مقصدی ہے، صحیح، وراثت صفاتی ہے، جی، اوصافی ہے، اور وراثت مقصدی ہے۔ بے شک، یعنی جو صفات عالیہ، جو اوصاف کریمہ صحیح، انبیاء علیہ السلام میں پائی جاتی تھی، جی، وہ ساری کی ساری ایک وجود سید الشہداء میں اکٹھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے ہم بنیادی طور پر جب زیارت وارث پڑھتے ہیں اور اس میں ہر انبیاء، ہر نبی کا تذکرہ ان کی مخصوص صفت کے ساتھ ہوتا ہے، بالکل، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صفت بطور اتم و اکمل سید الشہداء کے وجود میں پائی جاتی ہے۔ بے شک، ایک بات، جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مقصد تھا ان انبیاء کا وہ کیا تھا؟ انبیاء علیہ السلام یا مرسلین نے اپنا کوئی ذاتی مقصد نہیں رکھا تھا، جی، بلکہ ان کا مقصد دین الہی کی تبلیغ تھا۔ بے شک، وہ مقصد جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، جی، وہ ایک ہی مقصد تھا، صحیح، دین الہی کی اور پیغام الہی کی تبلیغ۔ بے شک، بے شک، خدا کیا چاہتا ہے اپنی مخلوق سے، جی، خدا نے اپنی مخلوق کو کیا احکام دیے ہیں، صحیح، خدا اپنی مخلوق کے ساتھ کتنا مہربان ہے، بے شک، خدا کی رافت و رحمت و مغفرت، خدا کا کرم و فضل، یہ سارا بیان کرتے رہے انبیاء اپنی ذاتی زندگی میں، صحیح، اور وہ مقصد تھا جس کے ذریعے سے یہ سلسلہ نبوت و رسالت قائم ہوا۔ جی، اور سید الشہداء کے لیے جو ہم کہتے ہیں وارث، جی، آج میں اسی مختصر جملے میں بالکل، اس بات کو سمیٹتا ہوں، جی، تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا انشاءاللہ، کہ وراثت کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انبیاء آئے تھے صحیح، اس کی تکمیل ہوئی ہے سید الشہداء کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقیناً آدم علیہ السلام نے بہت لمبی عمر کی، نوح علیہ السلام کی عمر سب سے زیادہ ہے، ابراہیم کی بہت طویل بے شک، عمر ہے، بالکل، اور دوسرے انبیاء کی بہت زیادہ اعمار مقدسہ ہیں، لیکن ان مقدس ہستیوں نے اپنی زندگیوں میں جو کچھ کیا، جی، اس کا جو مقصد تھا صحیح، اس کو پورا کرنے میں سید الشہداء کا عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، یہ وراثت اس معنی میں ہے جی، کہ ان کے مقصد کو، ایک وارث کیا ہوتا ہے؟ جی، وارث عام مثال دیتا ہوں، کوئی شخص فوت ہوتا ہے صحیح، تو اس کا وارث جو ہے اس کے اموال کا فرزندان وارث ہوتا بنتا جی، ہے، بالکل، صحیح، اور پھر وہ درجات ہیں وراثت کے، جی، درجہ اولا ہے، ثانیہ ہے، بالکل، ثالثہ ہے، پہلا وارث، دوسرا وارث، تیسرا وارث، پھر ہر وارث کے مختلف حصے ہیں، بالکل، لیکن یہاں وراثت سے مراد مالی وراثت نہیں ہے، صحیح، مقصدی وراثت ہے۔ سبحان اللہ، جس سبحان اللہ، مقصد کے لیے انبیاء آئے تھے، جی، اور وہ مقصد یہ بھی عرض کر دوں، بسم اللہ، مال قابل تقسیم ہے، جی، مقصد قابل تقسیم نہیں ہوتا، اللہ اکبر، اللہ مقصد قابل تقسیم نہیں ہے، نہیں یا ہے یا نہیں ہے، یا ہے پورا ہے، اکبر، جی، آدھا نہیں ہے۔ بالکل، سید الشہداء علیہ السلام انبیاء اور مرسلین کے وارث ہیں، یعنی پوری وہ مقصدیت جو تھی ان کے مشن کی، سب کی وراثت سید الشہداء کو حاصل ہوئی، سبحان اللہ، اور وہ وراثت انہوں نے، اب دیکھیں مال کی وراثت ہوتی ہے، جی، وارث جو ہے وہ کبھی مال کو اچھی جگہ خرچ کرتا ہے، صحیح، کبھی بری جگہ خرچ کرتا ہے، بالکل، وہ قیامت کے دن اس کو پوچھا جائے گا اس سے یقیناً، تم نے یہ کیوں کیا، اس کا مال جو تھا مورث کا وہ حلال کا تھا، حرام کا تھا، یہ یقیناً، ساری باتیں دنیا کے مثال میں دے رہا ہوں وضاحت کرنے کے لیے، جی، جی، لیکن انبیاء علیہ السلام ان کے اللہ پاس کیا تھا؟ ان کے پاس علم الہی تھا، بے شک،
ان کے پاس وہ مقصدیت تھی جی نشر پیغام الہی کی، صحیح، اس مقصدیت کو کامل طور پر وارث بنے تو سید الشہداء علیہ السلام سبحان اس حوالے سے کہ ان کی تمام مقصدیت کو انہوں نے پورا کیا۔ اللہ اکبر، یہ نہیں ہے کہ ان کی مقصدیت میں کوئی تقسیم آئی ہو، جی ان کی مقصدیت میں کوئی کمی آئی ہو، بے شک، ان کی مقصدیت میں کوئی نسبت پائی جاتی ہو، یقیناً، بے شک، جیسے ہم وراثت میں نسبت کے قائل ہیں مال جی، میں، بالکل، چونکہ یہ مال کی وراثت نہیں ہے، یقیناً، لہٰذا مقصد کی وراثت کے حوالے سے کامل وراثت انہیں حاصل ہے، اور انہوں نے اسے جس طرح سے ادا کیا ہے، آج ممبر پر یا اذانوں میں یا میناروں پر جو صدائے توحید بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر، یہ در حقیقت اس عمل اور اس قربانی کا نتیجہ ہے جو اس وارث نے انجام دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر لفظ وارث سے مراد وہ ضامن مقصد ہے بے شک، کہ جس نے انبیاء کے مقصد کو پورا کیا۔ اللہ اکبر، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں گلدستہ اذان پر جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، علی ولی اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے، حی علی خیر العمل کی آواز آتی ہے۔ سبحان اللہ، حی علی خیر العمل وہ لفظ ہے کہ جو تمام دین کا مجموعہ ہے، اسے خیر العمل کہتے ہیں، اللہ اکبر، اور بے وہ شک، صدقہ ہے سید الشہداء کا۔ سبحان اللہ، بے اگر شک، ان کا عمل اور قربانی نہ ہوتی یقیناً تو آج گلدستہ اذان پر یہ آواز ہمیں سنائی نہیں نہ دیتی۔ یقیناً، اس لیے میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں ہر انسان کو جی، چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے سید الشہداء کا، بے شک، بارگاہ سید الشہداء میں ادائے شکر کرے بالکل، کہ سید الشہداء نے اس مقصد کو بیان کیا کہ جو انبیاء کا تھا۔ بے شک، پیغمبر اکرم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کیا کچھ کیا، وہ 40 سال تک تو خاموش رہے، بے شک، بالکل، باقی 23 سال میں جو کیا، کبھی جنگوں میں، کبھی مذاکرات میں، کبھی بالکل، کسی سلسلے میں، اس تاریخ کو محفوظ کیا تو سید الشہداء نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس وراثت سے مراد یہ ہے، یہ وہ وارث ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ بھی میں کہنے میں شاید بے جا نہ ہوں کہ یہ شاید میں آپ چونکہ اولاد رسول ہیں اور میں یہ جملہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، یقیناً یہ وہ وارث ہے کہ جس پر مورث بھی فخر کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ وارث ہیں کہ جن پر ان کا مورث بھی فخر کرتا ہے، مورث ہیں رسول اللہ، مورث ہیں انبیاء، بے شک، وہ بھی ان پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے اس وارث نے ہمارے اس مقصد کو زندہ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ نہ ہوتے تو آج دنیا میں دین کا نام تک نہ ہوتا، انسانیت کے حقوق کی بات کوئی نہ کرتا۔ سید الشہداء نے دونوں کام کیے ہیں، شریعت محمدیہ اور شریعت الہیہ، بلکہ میں کہوں شریعت الہیہ کا تحفظ فرمایا بے شک، اور اصول انسانیت کا تحفظ کیا ہے۔ کون جانتا تھا کہ دنیا میں حقوق بشر کیا ہیں؟ بے شک، آج بھی مجھے کئی مغربی دانشوروں نے جی، مختلف مقامات پر مجھے ان سے جب ملنے کا اتفاق ہوا صحیح، تو ان کی زبان سے میں نے سنا، کہنے لگے کہ ہم سلام کرتے ہیں سید الشہداء حسین ابن علی کو اللہ اکبر، کہ جنہوں نے ہمارے انبیاء کی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا کہ جو ہم نہ جانتے تھے، اللہ اکبر، بے شک، ورنہ ہر نبی کی امت کے پاس ان کی شریعت موجود ہے، ان کی کتاب موجود ہے، ان کے احکام موجود ہیں، ان کے دستورات موجود ہیں، یقیناً، بے شک وہ ہمارے نزدیک منسوخ ہو چکے ہیں، بالکل، اور پیغمبر اکرم کی شریعت نے ان سب شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، لیکن ان احکام کا کہ جو اللہ نے ان انبیاء کو عطا فرمائے تھے، ان کی روح کو زندہ رکھنے میں سید الشہداء کا کردار ہے، سبحان اللہ، اور یہی معنی ہے وراثت کا، بہت یہی اچھے وہ حقیقی معنی میں وراثت ہے کہ جو
اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ بے شک بے شک۔ عجیب بات میں آپ سے کہوں، بسم اللہ۔ آپ باقی ائمہ معصومین کو بھی دیکھ لیں جی یا باقی انبیاء کو دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ کیا حضرت نوح کو وارث آدم کہتے ہیں؟ نہیں حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کا وارث کہتے ہیں؟ نہیں کہتے، حضرت موسیٰ کو حضرت ابراہیم کا وارث کہتے ہیں؟ نہیں حضرت عیسیٰ کو انبیاء گزشتہ کا وارث کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اکرم کو بھی انبیاء کا وارث نہیں کہتے، سید الانبیاء بے کہتے ہیں۔ شک بے شک بے شک۔ لفظ وارث سبحان اللہ سبحان اگر اللہ۔ استعمال ہوتا ہے، انطباق ہے اس کا صحیح معنی میں منطبق ہوتا ہے، تو وجود سید الشہداء علیہ السلام پر، بے شک جس پر ہم سلام پیش کرتے ہیں، آج اس مقدس مقام پر بیٹھے ہوئے ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے، ہمیں یہ اس کا ہم پر احسان ہے بے شک۔ کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم شکر ادا کرتے بے ہیں شک۔ کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی ہے الحمدللہ۔ کہ ہم اس مقدس مقام پر بیٹھ کر اس وارث انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ امام حسین ٹی وی کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ یہ پیغام دنیا تک پہنچائے، اور آپ کو بھی یہ عزت حاصل ہوئی ہے کہ آپ اس پیغام رسانی میں اپنا حصہ شامل کیے ہوئے ہیں، بلکہ پیغام رسانی کی ذمہ داری آپ ادا کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور میرے لیے بہت بڑا مقام فخر ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے سید الشہداء کے ذریعے سے مجھے اس کام کی توفیق بخشی ہے۔ الحمدللہ۔ اپنے امام حسین ٹی وی کے ناظرین سے میں یہی کہوں گا جی کہ وہ اپنے لیے دعائیں کریں، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ جہاں بیٹھے ہیں دعائیں کریں بے شک۔ کہ اللہ یہ شرف انہیں بھی عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے مجھ سے ٹیلی فون پر یا پیغام بھیج کر، میسج بھیج کر دعاؤں کی درخواستیں کی، جی یہاں پروگرام میں آنے سے پہلے تک میرے پاس میسج آ رہے تھے جی کہ آپ وہاں پر ہیں تو ہمارے لیے دعا کریں۔ کسی نے سبحان کہا ہم بیمار ہیں ہمارے شفا کے لیے، کسی نے کہا ہم بے اولاد ہیں ہماری اولاد کے لیے، کسی نے کہا ہم کسی رزق کی پریشانی میں ہیں ہمارے رزق کی وسعت کے لیے، کسی نے مختلف اور حاجات پیش کی جا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب نے لکھا کہ میرے پاس اولاد بھی ہے، صحیح۔ میرے پاس رزق وسیع بھی ہے، جی میرے پاس صحت و سلامتی و عافیت بھی ہے، جی ایک دعا میرے لیے کیجیے کہ زندگی میں مرنے سے پہلے مجھے حسین اپنی زیارت کروا۔ اللہ یا آمین، اللہ یا آمین، اللہ اکبر۔ میں اس کی یہ دعا، اس کا یہ میسج سن کر روتا رہا کہ وہ کتنا مشتاق ہے حسین کی زیارت۔ اللہ اکبر۔ آج ہم یہاں سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی سلام پیش کرتے ہیں جو یہاں آنا چاہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کتنی محبت کے ساتھ کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، کاش مجھے زندگی میں حسین کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور وہ دنیا میں اور جگہ پھرتا رہتا ہے، آتا جاتا رہتا ہے، یہاں نہیں آ سکا۔ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ میں کیوں یہ زیارت حاصل نہیں کر سکا، بس میرے لیے یہی دعا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر مومن کی خواہش ہے کہ وہ یہاں آ کر سلام عرض کرے اور یہاں آ کر امام کی خدمت میں پیش ہو، اور کوئی لالچ نہیں، کوئی مقصد نہیں مالی، صرف یہ ہے کہ حسین راضی ہو جائے، سبحان اللہ۔ حسین کا گنبد نظر آ جائے، حسین کے گنبد پر لہرانے والا پرچم ان کی آنکھوں کا نور بن جائے۔ میں انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اگر خدا نے جب توفیق دی تو میں اس زیارت کے ان معانی و مفاہیم کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جو یہاں آ کر ہر زائر کرتا ہے، ہر زائر پیش کرتا ہے، ہر زائر پڑھتا ہے۔ جو عربی نہیں جانتے وہ بھی پڑھتے ہیں، جو عربی جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر عربی جاننے والا ان معانی و مفاہیم کو سمجھتا بھی ہو۔ جی بالکل، ظاہری الفاظ کے معنی تو سب کو آتے ہیں، بالکل، لیکن اس معانی کے اندر جو مفاہیم پوشیدہ ہیں صحیح، وہ ہر ایک کو معلوم نہیں ہیں، نہیں ہے یقین۔ اور یقیناً ہمارے معصومین نے جب ان
الفاظ کی تاکید کی کہ یہ پڑھو وہ پڑھو یہ پڑھو وہ پڑھو، در حقیقت ان کا مقصد بار بار اس اصرار کا یہ تھا کہ زائر جو ہے وہ ان معانی کی طرف جب متوجہ ہوگا تو عظمت سید الشہداء اس کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جب انسان مثال کے طور پر کہتا ہے کہ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، اب وہ صفی اللہ کے معنی کو غور کرنے پر مجبور ہے کہ صفی اللہ کا مقصد کیا ہے۔ السلام علیکم یا وارث نوح نجی اللہ، بعض روایتوں میں ہے نوح نبی اللہ، بعض میں ہے نوح نجی اللہ۔ اللہ نے نوح کو نجات عطا فرمائی، پوری داستان تاریخ سامنے آ جاتی ہے۔ جی بالکل بالکل۔ آدم علیہ السلام کا فرشتوں سے مقابلہ، ابلیس کا انکار کرنا، اور یہ واقعہ لفظ صفوت اللہ سے سمجھ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ کریں گے، انشاءاللہ۔ لیکن آپ کے سوال کے حوالے سے اس مناسبت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وراثت انبیاء جو اللہ نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، یہ وہ امتیازی صفت ہے جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی، من لدن آدم الی خاتم، کسی کو حاصل نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ اور یہ امتیاز سید الشہداء کو حاصل ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں آنا اور یہاں ارد گرد جو زائرین بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، دن رات یہ یہاں گزارتے ہیں، انہیں اپنا آرام بھول جاتا ہے۔ بوڑھی عورتیں ہیں، بچے ہیں چھوٹے، بوڑھے مرد ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کھانے کی فکر ہے، جاتے ہیں کوئی تھوڑا سا مل جائے تو پھر سو جاتے ہیں اور اٹھ کے امام کو زیارت سلام کرتے ہیں۔ کئی دن سے یہاں سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، گرمی کی شدت ہے، انہیں پرواہ نہیں ہے، خوش ہیں کہ حسین کی زیارت نصیب ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زیارت کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر مومن کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جا کے حسین کے سلام کروں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ ہر ایک کا سلام قبول فرمائے انشاءاللہ۔ قبلہ آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جلسات میں بھی آپ کی خدمت میں ضرور رہیں گے اور انشاءاللہ زیارت حضرت سید الشہداء پر گفتگو کریں گے۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمایا۔ میری خالص مخلص دعائیں ہیں آپ کے لیے، بالخصوص کہ جو آپ اس ذمہ داری کو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ادا کر رہے ہیں، اور جو زائرین جہاں آئے ہیں شوق محبت کے ساتھ، خدا انہیں انشاءاللہ ان کی مرادیں پوری فرمائے۔ سب سے بڑی مراد یہ ہے کہ شفاعت حسین نصیب ہو انشاءاللہ۔ الہ آمین، الہ آمین۔ آپ اس وقت جو گفتگو سن رہے تھے حضرت آیت اللہ شیخ حسن رضا غدیری صاحب کی، انشاءاللہ العزیز اگلے جلسات میں اسی ٹائم پہ کربلا مقدسہ بین الحرمین میں انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم ادامہ دیں گے اور انشاءاللہ العزیز زیارت حضرت سید الشہداء علیہ السلام پر گفتگو کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔